अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान सीनियर सियासतदान एतजाज़ अहसन साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। एतजाज़ साहब, आपका शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करते हैं। सेनेट इलेक्शन को लेके जोड़ तोड़ जारी है। पंजाब और KPK में भी कोई ऐसा फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत की जानिब से पेशकश की जा रही है कि अनअपोज यहाँ पे इलेक्शन हो जाएं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी खासे मुतहर्रिक हैं। आज उन्होंने चिट्ठी लिखी है जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, इसको लेके भी इस्लामाबाद की सीट पे सबकी नज़रें हैं। खैर, 3 मार्च को अब ये फ़ैसला होना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात निज़ामी साहब जिसका सबको इंतज़ार था और इस इलेक्शन को लेके एक तरह से तजस्सुस भी था कि सुप्रीम कोर्ट की राय क्या होगी उस सदारती ऑर्डिनेंस पे जो सदर आरिफ अलवी की जानिब से भेजा गया। आज बिलाखिर ये राय सामने आ गई निज़ामी साहब, और ये कहा गया कि खुफिया राय दही के ज़रिए ही ये इंतखाबात होंगे, आइन के तहत और कानून के मुताबिक ये इंतखाबात होंगे। निज़ामी साहब, आप बताइए, अब इसमें जिस तरह हुकूमत तो ढिंडोरा पीट रही है कि उनकी जो मंशा थी वो पूरी होगी, अपोजिशन कह रही है यहाँ अब ना बक्से चोरी होंगे ना डस्का होगा, मरियम साहिबा कह रही हैं, तो ये क्या सबके लिए वाकई विन विन सिचुएशन है? चौधरी साहब, ये बताइए कि वैसे इन्होंने विन विन का इस्तेमाल किया लफ्ज़ कि वाकई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, कह रहा हूँ कि एक तरफ तो उन्होंने जो कि उससे हट नहीं सकते थे, वो सीक्रेट बैलेट जो है उसकी बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जिससे हुकूमत लेवड़ी, और वो तो ज़बरदस्त ढिंडोरा पेट रहे हैं कि जी इन्होंने फैसला पढ़ा ही नहीं, अपोजिशन ने ऐसे ही मिठाइयाँ बांटते फिर रहे। तो बतौर एक पार्टी लाइन को एक तरफ रख के चौधरी साहब, बतौर एक कानूनदान के आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? पार्टी लाइन को अलग रखने की बात नहीं है, बात तो की है। इसमें बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 186 के तहत एक राय देनी, एक ओपिनियन देनी थी, अपना मशवरा देना था प्रेसिडेंट। 186 के तहत उनसे राय मांगी थी, इन्होंने राय देनी। अब राय ये जजमेंट उसके आस पर उस तरह से जजमेंट या डिसीजन नहीं है, ये एक राय है। अब राय जो है वो ये नहीं पता किस तरह होने, जजमेंट में तो ये अक्सर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के भी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर टू बी सॉर्ट आउट, और रीजन महीने बाद देते रहते हैं या कुछ। अब सदर में तो महीना नहीं इंतजार करना कि जो शॉर्ट आउट है उसके हक में दलाइल क्या क्या है। सदर को तो आप पूरी पकी पकाई पराठा उसके सामने रखेंगे, उसमें ये नहीं कर सकते कि जी हमने फार्मूला आपको दे दिया है और पराठा भी पकाने जा रहे हैं। ये जो अभी जिस तरह अगर हम इस आज की राय की सियासी इम्प्लिकेशंस की बात करें, पहले भी जो मैं आपसे जानना चाह रहा था निज़ामी साहब, जो इम्पैक्ट है आपको ये जो आने वाले सेनेट इलेक्शन है, कि वाकई ये रिवायती तौर पे बहुत मुख्तलिफ हैं और जो एक भाव ताव इस सेनेट इलेक्शन के साथ जोड़ा जाता था के बाद वैसा नहीं है निज़ामी साहब? ये तो वक्त ही बताएगा कि ये 2 दिन इंतज़ार कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि मुझे नहीं नज़र आता कि कोई बहुत ज़्यादा ये गैर रवायती इलेक्शन हो गए। वही इलेक्शन कमीशन है, वही ढाब है उसकी। अभी आपने देखा कि डस्का के इलेक्शन में क्या हुआ, वही सियासतदान है, उस तरह है। सिर्फ ये है कि PTI कोई बहुत ज़्यादा खाइफ है कि उनके वोट लूट के ले जाएगी दूसरी पार्टीज। किस हद तक ये खदशा उनका जायज़ है, ये भी वो सामने आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक एथिक्स का तल्लुक है, इसमें सेनेट के इलेक्शन में कोई जी इसमें वो सिर्फ फ़र्क यह है कि यहाँ पे रेट हाई है ना, थोड़े वोटर्स हैं उस लिहाज से। जी 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 चौधरी साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। क्या फरमा रहे हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये ओपिनियन है आर्टिकल 186 के तहत ओपिनियन देनी है सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को। अब वो किस तरह किस्तों में हो सकती है ओपिनियन, जजमेंट तो कर देते हैं कि अब आज ऑर्डर दे रहे हैं और इसके बारे में तफसीली फैसला हम बाद में लिखाएंगे। ये पहली बात है कि ये भी कर भी सकता है सुप्रीम कोर्ट के नहीं। दूसरी गुजारिश ये है
کہ یہ کیا ڈیسیجن ہے. اگر ڈیسیجن ہے تو بائنڈنگ ہے ہوگی, لیکن اگر اوپینین ہے تو بائنڈنگ سوائے پریزیڈنٹ سے اور کسی کا اس کا کوئی اطلاق نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے جو سپریم کورٹ نے کر دی ہے, کہہ دیا ہے, اب وہ الیکشن کمیشن پہ اس کا بڑا اثر ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ کہہ دیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ, ویسے تو 226 میں صاف واضح لکھا ہے کہ یہ الیکشن سیکرٹ ہی ہو سکتا بیلٹ سے, پر سپریم کورٹ نے 218 کی شک نمبر 3 جس میں یہ ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن پہ کہ وہ اس کو وہ الیکشن نبھائے گی رول کے مطابق اور صاف شفاف طریقے سے, اور کوئی دھاندلی اور کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں ہونے دے گی, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. تیسرا انہوں نے آرٹیکل 222 کو لیا ہے. 222 کے تحت ہے کہ یہ جو ڈیوٹیز آئین ڈال رہا ہے الیکشن کمیشن پہ, یہ ڈیوٹیز اور کسی یہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, کوئی قانون نہیں بنا سکتے, کوئی آرڈیننس, کوئی ایکٹ ان ڈیوٹیز کو ختم نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ 218(3) اور 222 یہ زیادہ اہم ہے 226 جس کے تحت سیکرٹ بیلٹ ہے. اور سیکریسی کو انہوں نے کہا ہے کہ سیکریسی اگر ووٹ ڈالنے تک ہے تو اس پہ ووٹ پہ اگر نمبر لگا دیں, الیکشن کمیشن یہ انشور کرے کہ سودے بازی نہ ہو سکے, تو ووٹوں پہ اگر نمبر لگا دیں تو وہ ہوسٹ کر سکتی ہے, نمبر لگا سکتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے ایک بار کوڈ, چھپا سا بار کوڈ کر لگا سکتی ہے. اب اگر بار کوڈ لگ جائے یا نمبر لگ جائے تو سیکریسی تو نہ رہی, سیکریسی تو ختم ہے. جو عارف صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ وومن کانٹ بی ہاف پریگننٹ, تو وہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھی سیکریسی ہے. آدھی سیکریسی نہیں ہو سکتی, یا سیکریٹ بیلٹ ہے یا سیکریٹ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن پہ لازم ہے کہ وہ ایسے رکھے کہ اس میں سے کوئی کرپٹ پریکٹس یعنی کوئی برائبری, کوئی یوزری, کوئی رشوت, کوئی کمیشن, کوئی قیمت بیلٹ کی نہ لگ سکے. یہ اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا. اس کے لیے اگر الیکشن کمیشن نمبر لگا دیتی, اب میرے بیلٹ پہ اگر نمبر ہے, نمبر 17 لگ گیا میرے بیلٹ پہ مثال کے طور پر, آپ کے ووٹ پہ بیلٹ پہ 18 لگ گیا. اب ہمیں تو پتہ ہے یہ تو بیلٹ کی سیکریسی بالکل نہ رہی. یہ تو اب اس کو جب بھی نکالیں گے جو 17 نمبر اعتزاز احسن نے ووٹ جو دیا ہوا ہے وہ کس کو الف دیا ہے, کس کو 2 دیا ہے, کس کو 3 دیا ہے, کیونکہ یہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ ہے. اس میں آپ نے ملٹیپل چوائسز میں دینا ہے, اپنی ترجیحات دینی. اب وہ جس طرح بھی دیا ہوا ہے, جس پارٹی نے جس مجھے بیلٹ کو جس ترجیح کے ساتھ جی جوہر صاحب نام مختلف نام لکھنے ہیں, وہ پارٹی نے جو کہا ہے وہ تو آسانی سے پتہ لگ سکتا ہے کہ بیلٹ نمبر 17 نکالو اور دیکھ لو. ہاں جوہر صاحب پارٹی کی میں بات کرنے لگا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی سے بڑی خوفزدہ ہیں. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ وہ انہوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں اور تاریخ بدلنے کا کہہ رہے ہیں زرداری صاحب. پھر دوسرا یہ کہ یوسف گیلانی کا جو ایک ترپ کا پتہ انہوں نے کھیلا ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت عملی کہ ساری پی ٹی آئی یہ گھبرا گئی ہے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. واقعی اس چیز کا خدشہ ہے کہ گیلانی جو ہے وہ جیت جائیں گے وہاں سینٹ کی اسلام آباد کی سیٹ, اگرچہ کوئی زیادہ فرق نہیں 11 سیٹوں کا, لیکن 11 سیٹیں بھی بہت ہوتی ہیں. گیلانی پارلیمنٹری انداز سے پارلیمنٹ میں ایک ایکسیپٹیبل فیس ہے, اور گیلانی نے بطور اسپیکر اور پھر بطور پرائم منسٹر
اپوزیشن جو بھی تھی اپنے اس کی مخالف, ان کا بہت خیال رکھا. وہ اس طرح نہیں کیا جس طرح عمران خان کرتا ہے, یا یہ گیلانی نے بہت خیال رکھا, بڑا ان کا دھیان رکھا. پارلیمنٹ میں روز آ کے بیٹھتا تھا, اس کے ساتھ ڈائریکٹلی گیلانی کے تعلق اور وہ تھے, ان سے ملتا تھا, ان کی بات سنتا تھا. تو وہ ایک ایسٹ ہے گیلانی کا جو کہ وہ لے کے اور میدان میں اترے گا. تو اس وجہ سے اس کو ایک میرا خیال ہے حفیظ شیخ پہ ایک پرسن ٹو پرسن لیول پہ سبقت حاصل ہو. جی ٹھیک, بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کا جو رائے سامنے آئی ہے اسی پہ مزید بات کریں گے. پاکستان کی ایک اور ممتاز شخصیت, سینئر سیاستدان بھی ہیں, ماہ ناز قانون دان بھی ہیں, سابق صدر, سابق چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب. جی السلام علیکم وسیم صاحب. اچھا السلام علیکم. جی یہ بتائیے وسیم صاحب, آپ تو سینٹ کے بانی ارکان میں سے ہیں اور آپ کو علم ہے سارا قانون کا بھی, آپ کو دسترس ہے. آپ اس فیصلے کو جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے فیور میں اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کا پرنسپل جو ہے اپ ہولڈ کر لیا گیا, لیکن اگر یہ حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سیکرٹ فار دی کینڈیڈیٹ بٹ ناٹ فار دی الیکشن کمیشن, کیا یہ سیکرٹ بیلٹ کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے؟ جی اس میں جو فیصلہ آیا ہے میرے خیال اس کا تجزیہ کر لیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے کہ بھی لوگ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. جو سوال کیا گیا تھا سپریم کورٹ سے, اور یہ ان کی ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے جس میں انہوں نے سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ کیا سینٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ آئین کے تحت ہیں, لہذا ان پہ 226 آرٹیکل جو کہ خفیہ رائے شماری کا آرٹیکل ہے وہ لاگو ہوتا ہے, یا وہ آئین کے تحت نہیں ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر عام قانون کے تحت وہ اوپن بیلٹ بھی ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ آئین کے تحت الیکشن ہوگا اور یہ آئین کے تحت ہوتا ہے, لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوگا اور یہ اوپن بیلٹ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے, اور یہ ان کا سوال نہیں تھا لیکن انہوں نے کچھ آبزرویشن دی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی کرپٹ پریکٹس ہو رہی ہے, کوئی رشوت ستانی ہو رہی ہے تو اس کو روکیں. تو یہ صحیح ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کو روکیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کرپٹ پریکٹس کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں کرپٹ پریکٹس یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا ہے, اپنی اگر ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے, اپنی سمجھ کے مطابق ووٹ دیا ہے, تو وہ کرپٹ پریکٹس نہیں ہوتی. کرپٹ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اگر رشوت لے کے ووٹ دیا جائے تو یہ رشوت کو روکنا, اس سلسلے میں کوئی اگر پیسے کا لین دین ہوا ہے اس کو روکنا, یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی. اور جو بھی ذرائع استعمال ہو سکتے ہیں کوئی رشوت روکنے کے لیے, بدعنوانی کو روکنے کے لیے, تو وہ انہوں نے کہا ہے اپنے اختیار آپ استعمال کریں. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے ایک کیس کا کہ جی سیکرٹ بیلٹ کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک فیصلہ دے چکے ہیں. وہ جو فیصلہ ہے وہ اپنے اس کیس کے واقعات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایوب خان کے زمانے میں ایک الیکٹرل کالج بنا تھا جو صدر کے لیے ووٹ کرتا تھا. اس الیکٹرل کالج کے ایک حلقے میں ایک تنازع کھڑا ہوا جو کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں گیا. تنازع یہ تھا کہ کسی نے ووٹ چیلنج کیا. چیلنج ووٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ شخص دراصل کسی کی جگہ ووٹ کر رہا ہے, یہ خود وہ شخص نہیں ہے, یعنی امپرسنیشن کر رہا ہے. اس امپرسنیشن کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس کی انگوٹھا, اس کا سگنیچر کاؤنٹر فوائل پہ لے لیتے ہیں
उसका एक अलग लिस्ट बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि प्रिजाइडिंग अफसर ने उस बैलेट पेपर के ऊपर उसका शनाख्त, उसका नंबर वगैरह लिख लिया, जिससे वो मुतासर हो गई, उसकी आइडेंटिटी मुतासर हुई और सीक्रेट बैलेट मुतासर हुआ। ये मामला जब हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा जी ये तो सीक्रेट बैलेट का जो शिक है उसकी वायलेशन हुई है, दोबारा इलेक्शन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी नंबर 1 ये एक बड़ी लो लेवल का इलेक्शन है, गलती वोटर की नहीं है, प्रिजाइडिंग अफसर की है, हम वोट को क्यों ज़ाया करें, और ये एक मजबूरी के हालात जो उस इलेक्शन के दौरान आए उसमें किया गया, कोई मेलाफाइडीज नहीं है, लिहाजा ये वोट को वैलिड तस्वर करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप सीक्रेसी को वायलेट करें, आप कोई बार कोड लगाएं या आप कोई सीरियल नंबर दें। सीक्रेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि सीक्रेट बैलेट के असूलों का इतलाक होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो फैसला आया है, तफसील आएगी तो मजीद वजाहत हो जाएगी, जिसमें सीक्रेट बैलेट के असूल को अपहोल्ड किया गया है। जी, एक ब्रेक लेते हैं वसीम सज्जाद साहब। ब्रेक के वापस आएंगे तो यही आपसे जानेंगे कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो विद सब्जेक्ट टू कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जा रही है और हुकूमत इसको जो रंग दे रही है, आप समझते हैं कि वो जस्टिफाइड है? ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, ये बताइए, आप कह रहे हैं ये राय है, तो क्या ये राय जो है इदारों के लिए, मुताल्लिका जो इदारे हैं, मिनवन उनके लिए मानना ज़रूरी है? और दूसरा जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम जो चाहते थे हमें मिल मेरा ख्याल है जी बात यह है जी कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, लिहाजा काबिल एहतराम है और मेरा ख्याल में जो उन्होंने तशरीह की है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत का जो दावा है ये उनकी अपनी सोच है। मेरे समझ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि 226 के तहत सीक्रेट बैलेट के तहत होगा। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो करप्शन को रोकें और जो भी मुमकिन हो सके, यानी जो भी हो सकता है उनके तहत टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रोकने का मतलब ये नहीं है कि वोट को ओपन कर दें या आइडेंटिफाई कर दें। ये कहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वोट के ऊपर बार कोड लगा दें या वोट के ऊपर सीरियल नंबर लगा दें। ना ही मेरा ख्याल में इसमें ये मंशा है सुप्रीम कोर्ट की। अगर वो ये बात होती तो वाज़ेह तौर पे कह सकते थे कि जी आप इस पे सीरियल नंबर लगा दें, ये उन्होंने नहीं कहा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका मतलब यही निकलता है कि सीक्रेट बैलेट होगा और करप्शन को रोकने के लिए, यानी कि पैसा रिश्वत सदानी को रोकने के लिए जो भी इक़दाम हो सकते हैं किए जाएं। अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी इंक्वायरी की जाए कि वाकई किसी ने पैसे लिए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि खाली वोट देना किसी को वो करप्शन में आता है। ये तो किसी की मर्जी है किसको वोट देता है। और हाल ही में हमने देखा था कि अमेरिका के जैसे मुल्क में ट्रंप के खिलाफ उसकी अपनी पार्टी ने वोट किया था, नीचे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी और सेनेट में भी। तो ये एक उनकी ज़मीर की बात है। मेरे ख्याल में इस पे कोई कदर नहीं है। और सीक्रेट बैलेट का जो मकसद और मफहूम है वो यही है कि भी कोई शख्स जिसको मर्जी है वोट दे, कोई दबाव ना हो, कोई किसी का असर ना हो। और सीक्रेट बैलेट का मतलब यही होता है कि वो किसी प्रेशर में न आए और अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे। और यही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। तो वसीम साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि पार्टी व्हिप या सेनेट के इलेक्शन में अप्लाई नहीं करती उस तरह, कोई अपने ज़मीर के मुताबिक ABC को देना चाहता है तो ये उसकी मर्ज़ी है। और आपने मिसाल अमेरिका जैसी जमहूरियत की भी दी है वजह तौर पर। लेकिन वसीम साहब ये बताइए कि ये तो अपनी जगह पे, लेकिन फिर ये सारा जो फैसला है जिसको बड़ी तारीफ और तौसीफ हो रही है हुकूमत की तरफ से, कि इसके होते हुए जो इलेक्शन हो रहे हैं 3 तारीख को, 3 मार्च को, वो किसी तरीके से पहले वाला इलेक्शन से मुख्तलिफ होगा? क्योंकि आइन में जो कुछ दिया हुआ है वो तो आइन की दफात जो मुतल्लिक़ है वो तो पहले की मौजूद है। तो इसमें नया क्या है जो इलेक्शन कमीशन जो है वो करेगी या कर सकती है इस फैसले की रोशनी में?
میرے خیال میں جی کوئی نئے جو اقدامات ہوں گے کچھ تو الیکشن کمیشن نے کر دیے ہیں. انہوں نے ایفیڈیوٹ مانگا ہے جو بھی الیکشن میں حصہ لے گا کہ وہ کوئی پیسے نہیں دے گا, لین دین نہیں کرا, ایک تو ایفیڈیوٹ آ گیا ہے. مزید یہ ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی شکایت آتی ہے اور وہ جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے بارے میں انہوں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں, اور اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے واقعی رشوت لی ہے تو اس کے خلاف میرا خیال میں فوجداری کیس بھی بن سکتا ہے اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بھی بن سکتا ہے. تو اب مزید یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کی روشنی میں کیا مزید کوئی اقدامات کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں ہمیں کچھ مزید کرنا ہے, تو یہ اب وہ الیکشن کمیشن کا پیر انحصار ہے کہ وہ مزید کیا کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کے جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کو روکیں, اور کرپشن کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیلٹ کو اوپن کر دیں یا سیریل نمبر لگا دیں. یہ تو 226 کی نفی ہوگی اور آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو لہذا اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب واضح کریں کیا کوئی نئی بات کرنا چاہتے ہیں یا اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے اور تحقیقات کریں گے اگر کوئی شکایت ان کے سامنے آ جاتی ہے. جی باسی صاحب. جی اچھا وسیم سجاد صاحب, جو صدارتی آرڈیننس 2021 آیا تھا جس کو بعض لوگ سن سیٹ آرڈیننس بھی کہتے تھے, اٹارنی جنرل صاحب کے بقول تو وہ ختم ہو گیا, لیکن یہ بتا دیں اب وہ واپس بھی نہیں لیا گیا, وہ ختم ہوا تو وہ کیسے ہو گیا, اور اس آرڈیننس کا ابھی اس وقت حیثیت کیا ہے؟ آرڈیننس اس لیے ختم ہو گیا جی, عام طور پہ آرڈیننس کو ہم کہتے ہیں عارضی قانون سازی, ٹیمپرری لیجسلیشن, اور اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ صرف 4 مہینے ہوتی ہے. اس آرڈیننس میں کی خصوصی بات یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ اٹ از سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیشن آف دا سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ الیکشن آئین کے تحت ہوگا تو وہ خود بخود ہی کا لازم ہو گیا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. جی نظامی صاحب. جی وہ آئین کے مطابق تو کالعدم ہو گیا ہے آرڈیننس, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خان صاحب کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی ایک اس قسم کا آرڈیننس کرنے کے, جس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے انکمپیٹنس ہونے کا ثبوت لیا اس قسم کا آرڈیننس جاری کر کے, لہذا ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ اس مطالبے سے اتفاق کرتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ آرڈیننس جب صدر صاحب کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے, وہ ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر یا کیبنٹ کی ایڈوائس پہ کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کنفیوژن رہی ہے حکومت کے اندر. پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں ریفرنس کر دیا کہ جی ہماری سمجھ کے مطابق یہ آئین کے تحت نہیں ہے, اور وہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج دیا, جس کا جواب جو ہے افریدی صاحب نے دیا ہے اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں کہ ان کے مطابق تو یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ آئین میں ترمیم کے لیے ایک بل لے آئے, پھر وہ بھی واپس کرنا پڑا, پھر انہوں نے آرڈیننس کر دیا. تو یہ ایک تھوڑا سا ابہام, کنفیوژن حکومت کے ذہنوں میں رہا ہے, اور میرا خیال میں ایک مقصد شاید یہ تھا کہ اس دوران جب کہ الیکشن ہو رہا ہے تھوڑا سا ایک خوف پیدا کیا جائے, تاکہ لوگ اگر واقعی کوئی سوچ رہا ہے کہ میں اپنا ووٹ بیچوں تو اس پہ رکاوٹ پیدا کی جائے. شاید وہ اس میں کچھ حد تک کامیاب ہو گئے ہوں گے. ایک فضا ضرور بن گئی ہے جس میں لوگوں میں زیادہ آگہی ہو گئی ہے, اور میرا خیال میں خوف بھی آ گیا ہوگا, تو کچھ حد تک تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن قانونی طور پہ جو صورتحال اب سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا, اور جو بھی سیکرٹ بیلٹ کے طریقہ کار ہے اسی کو مطابق الیکشن کیا جائے گا. جی ٹھیک, بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب, آپ کے وقت لیتے ہیں. اور بریک کے بعد حکومتی ترجمان وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب ہمیں جوائن کریں گے, حکومت کا موقف ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب نے. بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے جانیں گے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بلوچستان اور KPK میں حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو سینٹ کا الیکشن ان اپوز سینیٹرز منتخب کرنے کے لیے آفر دی گئی ہے. اس کو لے کے بھی بات کریں گے, لیکن نظامی صاحب پہلے آج کا جو سپریم کورٹ کی جانب سے رائے آئی ہے اس پہ آپ کا تبصرہ. جی یہ رائے تو حکومت کی کیا ہونی ہے, رائے تو دو طرف چل رہی ہے. حکومت کے جو معاہدین ہیں وزراء ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو چاہتے تھے مل گیا ہمیں, اور وہ تو مبارکبادیں دے رہے ہیں, اور اس ضمن میں اپوزیشن اسے اپنی وکٹری قرار دے رہی ہے کہ سیکرٹ. حقیقت یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 226 کے تحت انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے, اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہی ہوں گے. اور باقی جو بات ہے وہ تو جو شبلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ بتا سکیں گے کہ آج حکومت کے وفد ملا تھا ان کو الیکشن کمیشن, تو انہوں نے کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں ان کو. شبلی صاحب دیکھیں جی, شکریہ نظامی صاحب. بات یہ ہے کہ ہم آج جس دوراہے پہ کھڑے ہیں اور اس میں آج ہمیں یہ اس بات پہ تو ہمارا وہ یقین ہو گیا, اور یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے یہ اس بنیادی طور پہ اس موقف کی, اس سوچ کی جو ہے تو اس کی ایک انڈورسمنٹ ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان لے کر چلے ہیں کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے, اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب رہا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اس لیے فتح ہے کہ کسی پارٹی نے باوجود اس کے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو یا اور بھی کئی پلیٹ فارمز جس میں کہ انہوں نے اس بات کا مانا ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس کو شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے, لیکن حسب روایت انہوں نے اپنی اس جو ایک اپنی ہی ایک جو ڈیمانڈ تھی جو کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی سنسیریٹی تھی نہیں, اس لیے اس کی نفی کی. تو اگر آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موقف کی تائید ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک سیکرٹ بیلٹ کا وہ عندیہ دیا ہے, تو وہ تو پہلے بھی لکھا تھا, لیکن آیا کسی کو یہ جرت ہوئی, کسی میں یہ جسارت ہوئی کہ وہ اس نظام کو بدلنے کے لیے کوشش کرے جو کہ عمران خان کی حکومت نے کی. اس میں جو انہوں نے یہ کہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ دو فنڈامنٹل چیزیں طے ہوئیں. ایک یہ کہ ووٹ دائمی طور پہ سیکرٹ نہیں رہ سکتا, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ایک بہت بڑا ایک سٹیپ ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ انشور کرنا ہے کہ انتخابات پورے شفافیت کے ساتھ ہوں, اس میں کوئی غیر قانونی چیزیں نہ استعمال ہوں, پیسے کا استعمال نہ ہو, یعنی کہ اور نہ کوئی اور ایسے ذرائع جس سے کہ الیکشن متاثر ہو سکے. تو یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ ہمارا تو موقف یہی ہے, اور ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن سے مراد یہی ہے کہ الیکشن میں ہر وہ وسائل استعمال کیے جائیں جو کہ اس کو شفاف بنا سکتے ہیں. تو اس صورت میں وہ چاہے بار کوڈ کے میں ہو, سیریل ہو, کیمراز ہوں, اور ٹیکنالوجی کی جتنی بھی وہ آپشنز موجود ہیں. تو اس سے تو مطلب یہی ہوا کہ جو الیکشنز ہیں یہ جو آ رہے ہیں اور جو آنے والے ہوں گے اس میں ٹریسیبلٹی, کیونکہ جو فنڈامنٹل جو وہ ڈاکٹرائن دی ہے انہوں نے سپریم کورٹ نے, وہ یہی ہے کہ الیکشن دائمی اس میں اس کے جو ووٹ کی سیکریسی ہے وہ دائمی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا میجر اور وہ ہے, جی صحیح ہے, ایک ڈیسیجن ہے. جی شبلی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جی نظام جہاں تک کہ سارا کچھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی گڈ فیتھ پہ چھوڑ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ کریں گے. اب الیکشن کمیشن نے بھی ڈسکا کے جو بائی پولز ہوئے ہیں اس میں جو اپنی کارکردگی عدم کارکردگی دکھائی ہے وہ اپنی جگہ پہ, جس پہ حکومت اور اپوزیشن دونوں نکتہ چی ہیں. تو اگر اس کو ہی آگے کیا جائے تو سینٹ کے الیکشن میں کوئی انقلابی چیز ایک دم کیسے ہو جائے گی؟ ایک دن میں سارا کچھ ہو جائے گا اور وہ انقلابی طریقے سے اور بڑے ایمانداری اور راست بازی سے سارا کچھ ہوگا.
نہیں دیکھیں نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور ہم ہر اس فیصلے کو جو چاہے سپریم کورٹ کا ہو یا وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو ہو، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، کیونکہ اداروں کی اس کو ریٹ کو ایکسیپٹ کرنا وہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے۔ اسی صورتحال میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک الیکشن ہے جس میں کہ بہت خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہے، تو اس کے لیے کون سے کوئی کروڑوں بیلٹ پیپر چھپنے ہوں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جو اس قوم کو چاہیے اور جو الیکشن اس میں، لیکن پرابلم پتہ کیا ہے جی، کہ یہ اپوزیشن کا ایک ایسا منافقانہ رویہ ہے جس میں کہ جب وہ ان کے فیور میں ہو تو وہ ٹھیک ہوتی ہیں، اور جب ان کے خلاف جائیں تو وہ غلط ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کا پک اینڈ چوز تو ہو نہیں سکتا نا، آپ کو ایک معیار بنانا ہے، ایک اصول کو اپنانا ہے جس میں چیز غلط ہے یا وہ صحیح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی منشا کے مطابق آپ کے اگر فیصلے فیور میں آئیں تو آپ کہیں کہ جی یہ ادارہ بھی ٹھیک ہے اور یہ فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں، اور اگر وہ اس سے مختلف ہو تو اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ تو ہمارا قومی رویہ ہے، سیاسی جو باتیں جو ایسی کرتی ہیں اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں، کڑوا آپ اور میڈیا کڑوا نہیں دیکھیں جی نارمل جی لیکن نہیں جی، ہماری پارٹی میرا خیال ہے نہیں جی نہیں بالکل۔ لیکن نظامی صاحب دیکھیں، ہم نے جو الیکشن جو ہم نے ہارے تو وہ ہم نے مانا کہ ہم نے ہارا ہے۔ اب ہم نے کوئی بات کی کہ جی الیکشن جو نوشہرہ میں ہوا ہے وہ ہم نے ہارا، ہماری حکومت ہے ادھر۔ پنجاب میں ہم نے وزیر آباد کا الیکشن ہارا، ہم نے کیا یہ کہا کہ یہ دھاندلی ہے؟ تو ایسی یہ ہمیں تو ان کے ساتھ شامل نہ کریں پلیز، کیونکہ ہماری پارٹی کا بہت مختلف ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو اس وقت جو ایک جنگ چل رہی ہے وہ دو نظاموں کی چل رہی ہے، دو سوچوں کی چل رہی ہے۔ ایک وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی طریقے سے چلے جو سیاہ قوتیں ہیں، جنہوں نے کہ پاکستان میں ہمیشہ پیسے کی، دھونس کی، بدماشی کی سیاست کی بنیاد پر اپنی الیکٹورل وہ کیمپیننگ بھی کی ہے اور سیاست کی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو کہ ایک پوری بھرپور ایک سنجیدہ اور ایک بڑی مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں تبدیل ہوں۔ اور جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ ملانا میرا خیال ہے کہ ذرا زیادتی ہوگی، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اصولی موقف اپنایا ہے۔ ہم نے جہاں ہارے ہیں ہم نے دھاندلی کے بجائے ہم نے جو ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شبلی صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک مختلف جماعتیں، یہ جو خبریں دو بلوچستان میں اور کے پی کے میں سینٹ الیکشن کو لے کے اپوزیشن کے ساتھ کوئی بارگن کرنے کی کوشش کی گئی، ایک آفر بھی دی گئی کہ 7 میں سے 2 نشستیں اپوزیشن رکھ لے اور یہاں بھی جو ان اپوز ایک طرح سے الیکٹ ہو جائیں سینیٹر سے، اس میں یہ کیا پالیسی ہے؟ یہ کوئی پالیسی شفٹ ہے؟ نہیں، یہ پالیسی جی بڑی واضح اور بڑی سمپل ہے ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم اور جو عدالت میں بھی جو آرگومنٹس ہوئے جس میں کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات ہوئی، جو کہ ہمارے قانون میں بھی ہمارے لاز میں بھی شامل ہے، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس کا جتنا حصہ ہو وہ بقدر جسہ ملنا چاہیے۔ اگر ہماری پارٹیز میں کوئی بھی اگر کولیشن بنتی ہے، کسی کو ٹکٹ دی جاتے ہیں، تو وہ اس کی بنیاد اسی پہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی 2 سیٹیں بنتی ہیں اور آپ 5 سیٹیں جیت جائیں، آپ کی 5 سیٹیں بنتی ہیں اور آپ جو ہے تو 3 ہار جائیں اور 2 آپ کو ملیں۔ یہ اس کا کلیہ ہے جس میں کہ ہم نے بلوچستان ہو، ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، وہ چاہے فیڈرل حکومت میں ہو چاہے وہ صوبائی حکومت میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، تو آپ کو کولیشن پارٹنرز کو تو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اب جس طرح کہ پنجاب میں اگر پی ایم ایل کیو کو ایک سیٹ ملی ہے کامل آغا صاحب کو، تو وہ بنیادی طور پہ ہی کہ ہمارے کولیشن ہے اور ہم نے ایک سیٹ اپنے ووٹس کو سرنڈر کر کے وہ ہم نے اپنے کولیشن پارٹنر کو دی، تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ ہوتا البتہ کہ جس طرح کے پیپلز پارٹی، نون اور پی ڈی ایم کی پارٹیز خیبر پختونخوا میں ان کی 45 کے قریب سیٹس ہیں، جو کہ ایک سیٹ کے لیے تقریباً آپ کو 20 ووٹ چاہیے، تو انہوں نے تو 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، اس لیے کہ انہیں زیادہ ان کا ایمان پیسہ ہے اور وہ پیسے کی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے فیصلے کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو بوریاں ہیں وہ اسی طرح بند رہیں گی، اور جو سرویلنس سسٹم خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ہم نے چلایا ہوا ہے،
یہ انشاءاللہ جو ہے تو مجھے کامل امید ہے کہ اب یہ جو ہے تو یہ قصہ پارینہ ہے اور ہم نے آگے چلنا ہے. نظامی صاحب, ہم نے نظام کو آگے لے کے ایک دن میں آپ نے 100 فٹ کی جمپ نہیں لگانی ہے. قدرے قدرے جس طرح کہ ابھی یہ ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن ہوئی جس میں کہ یہ پرنسپل سامنے آیا کہ ووٹ دائمی نہیں ہوتا, یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ایک آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے. آپ کے پارٹی کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ اے پی میں پیپلز پارٹی بے دریغ پیسے بہا رہی ہے اس سمن میں, اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹ کے الیکشن کے نتیجے میں بڑا کوئی انقلابی تبدیلی آئے گی. اور دوسری طرف پی ایم ایل این کے شاید فقان عباسی کہتے ہیں کہ ہم 1985 سے لڑتے آ رہے ہیں, سینٹ کے الیکشن ہم نے ایک پیسے کی کوئی ہمارے خلاف ایسی نہیں کہ ہم نے خرچ کیا ہو. تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں, جب آپ کسی ایک کولیشن کا حصہ بنتے ہیں یا کسی ایک آپ نے جو پی ڈی ایم بنائی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ کچھ فیصلے آپ ان کے آپ مانیں اور کچھ فیصلے نہ مانیں. اگر پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے اور اگر اے این پی اس کا حصہ ہے جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ تو ایک, اگر انہوں نے پیسہ استعمال نہیں کیا تو پھر کیا ہم نے کیا ہے؟ یہ تو ایک بڑی اس کی سوچ کی بات ہے کہ جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی پیسے کو استعمال نہیں کیا تو وہ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں. اب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں, اگر ہماری پارٹی کی میجورٹی ہے ہماری اور ہماری کولیشن کی, شبلی صاحب اے این پی اور پیپلز پارٹی پیسہ لگا رہے ہیں؟ جی بالکل لگا رہے ہیں, کوشش تو کر رہے ہیں وہ بالکل. ہماری وہ ہے کہ ہماری جو خبریں ہیں, ہماری اطلاعات ہیں, ہمارے جو مشاہدات ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن آپ جو اصل الیکشن جو کہ اسلام آباد میں جو کہ ہوگا, جو کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ جیتیں گے, کیسے یہ اسلام آباد میں بھی یہ جو پیسے ہیں تو یہ صرف کے پی میں نہیں انہوں نے لائے ہیں, یہ اسلام آباد میں بھی اس کی جو نوٹوں کی گھن گرج ہے وہ سنائی دے رہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی باوجود یہ ساری چیزیں کر لیں, بیکاز ہم تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اپنی جو انہوں نے سیاسی پوزیشن لی ہے وہ تاریخ کے بائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس الیکٹورل سسٹم کو انشاءاللہ ہم اسٹرینتھن کریں گے, اور جو الیکشنز یہ جو آنے والے ہیں اور جو آگے مستقبل میں ہوں گے, چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں جس میں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ انشاءاللہ ہم انٹروڈیوس کریں گے, تو یہ جو پاکستان میں پچھلے 70 سال سے جو بھی الیکشن ہوا ہے جس میں کہ ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں تو وہ ایک سلسلہ بند ہو جائے گا, اور ہم حقیقی جمہوریت کی طرف جائیں گے جہاں کہ ووٹ کا جو ہے وہ تقدس بحال رہے. جی یہ جہاں تک یوسف گیلانی کا الیکشن کا تعلق ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی کہ یہ اگر جیت بھی جاتے ہیں تو یہ حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس ہوگا؟ ان کی حکمت عملی کیا ہے اپوزیشن کی؟ آپ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو لانا وہاں؟ دیکھیں جی, اپوزیشن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, جتوا کے ثابت کریں کہ نو کانفیڈنس ہے. جی دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی باتوں پہ اگر ہم جائیں تو انہوں نے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی یہی کہا تھا کہ جی ہم جیتیں گے, ان کے جلسے, ان کے سب کچھ جو انہوں نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا, نتیجہ کیا ہوا؟ بری طرح سے ہار گئے الیکشن. ابھی بھی یہ جو ہے تو ایک ایسا انہوں نے شور بنانے کی کوشش کی ہے جس میں کہ یہ تاثر دیں کہ جی ان کا کینڈیڈیٹ جیتے گا. یہ ان کی باتوں پہ نہ جائیں جی, کیونکہ اگر ہم پوری پی ڈی ایم کا سفر دیکھ لیں تو اس میں صرف ان کو ہزیمت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اٹھانا پڑا. یہ صرف پوسچرنگ کر رہے ہیں, یہ صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نفسیاتی طور پہ کہ جی ہم اگر اس کو جو حفیظ شیخ ہیں ان کو اگر ہم نے ہرا دیا تو یہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. یہ اس کی کوئی منطق نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ ایسا ہونے والا ہے. حفیظ شیخ پاکستان تحریک انصاف کے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو پروفائل ہے, جو قابل, ایماندار اور لائق شخص ہے, اس کو پی ٹی آئی ہی کی پوری سپورٹ حاصل ہے, اور جتنے کولیشن پارٹنرز ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ بحث بھی 2 دن میں ختم ہو جائے گی, اور یہ الیکشن جو ہے تو ان کی پوری جو یہ پولیٹیکل ان کی جو ایک وہ ناٹک چل رہا ہے پی ڈی ایم کا, یہ اس کی
ताबूत में आखिरी कील होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हमारे साथ मौजूद थे। निज़ाम से प्रोग्राम का वक्त हो गया, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।